जी सामईन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की 10वीं किताब लड़कियों का जजीरा की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज की नई एपिसोड। सार्जेंट नाशाद एक गज़ल कह रहा था। सामने रखे हुए कागज़ पर उसने बहुत से कवाफी लिख रखे थे। इन काफियों में एक एक मिसरा कहकर उन पर गिरें लगाता जा रहा था। अचानक एक मिसरे में उसे गाड़ी रुकती हुई सी मालूम होने लगी। उसने इसकी तख्ती शुरू कर दी। गमे जाना अबे खटखट लहू बनकर, अबे खटखट, हाँ ठीक तो है। गमे जाना लहू बनकर टपक आंखों से कुछ यूं भी, अबे खटखट, अबे खटखट, अबे खटखट, अबे खटखट। सार्जेंट नाशाद इसी तरह मिसरों की तख्ती करता था। कालातन फालात के बखेड़े आज तक उसकी समझ ही में नहीं आए थे। वैसे वो अक्सर दूसरे शोरा को अरूज से नावाकिफ और बिल्कुल ही कुंदा नातराश बताया करता था। जब भी कभी किसी नशिस्त में शेर व शायरी की बात छिड़ती, सार्जेंट नाशाद अरूज ले बैठता और उसके हम नशीं जो इससे ज़्यादा नहीं होते थे उसकी हाँ में हाँ मिलाते। सार्जेंट नाशाद फ़ौजी आदमी था, तालीम भी वाजबी सी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे जुगत उस्ताद होने का दावा था और उसके साथ वाले उसकी उस्तादी के कायल भी थे, क्योंकि अक्सर उसके अशार मीर व गालिब जैसे असातिज़ा के अशार से भी लड़ जाते थे। ऐसे ही एक मौका पर किसी ने एतराज़ कर दिया। सार्जेंट नाशाद धड़ से बोला, तवल्लुद हुआ है। इस पर एक जोरदार कहका पड़ा। फिर अचानक उसे याद आया कि उसे तवल्लुद नहीं तवारद कहते हैं, मगर अब क्या हो सकता था। उसने यही मुनासिब समझा कि अब खुद भी कहकहों में शरीक हो जाए। मुशायरों में बड़े ठुस्से से जाता। इस वक्त उसके जिस्म पर फौजी वर्दी की बजाय चूड़ीदार पाजामा होता और फूलदार जामादानी की अचकन, सर पर लखनवी तर्ज की टोपी, गले में पान दबाकर इस तरह चलता जैसे पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, मगर उस वक्त वो नशे में ज़रूर होता था। बहरहाल ये था नाशाद। इस महकमे में क्यों था, इसका जवाब शायद इमरान के अलावा और कोई न दे सकता। इस वक्त नाशाद बहुत ज़ोर शोर से गज़ल कह रहा था। मुंतखब शुदा कवाफी में मिसरे हो चुके थे, सिर्फ गिरें लगाना बाकी थी कि फ़ोन की घंटी बजी और वो इस तरह उछल पड़ा जैसे उसे किसी मुशायरे के डाइस से नीचे फेंक दिया गया हो। वो जानता था कि फ़ोन या तो जूलिया का होगा या एक्स2 का। उसने बड़ी एहतियात से रिसीवर उठाया। नाशाद, दूसरी तरफ से एक्स2 की आवाज़ आई। गज़ल हो रही है? नहीं जनाब, मैं पुराने केसों की फाइल उलट रहा था। कसम ले लीजिए जो साल भर से आधा मिसरा भी हुआ हो। अच्छा तो सुनो, तुम्हें शादाब नगर जाना है और वहाँ मॉडल गर्ल्स स्कूल में एक उस्तानी है नाहिद, उसके मुताल्लिक मालूमात फ्राहम करनी है। किस किस्म की मालूमात फ्राहम करोगे? वो यानी के सार्जेंट नाशाद हकला कर रह गया। मैं उसकी उम्र नहीं मालूम करना चाहता, ना आशिकों की तादाद, समझे? जी हाँ, नाशाद बुखला कर बोला।
پھر کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں؟ جی وہ یہ شٹ اپ، وہ بہت حسین عورت ہے، ایکسٹرو نے کہا۔ تم اس پر نظم کہنے کی کوشش نہیں کرو گے، تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگوں سے ملتی جلتی ہے، اور یہ کہ کوئی اس کی نگرانی تو نہیں کر رہا۔ جی ہاں، میں سمجھ گیا۔ تم شراب پی کر تفتیش کے لیے نہیں نکلو گے؟ ارے جناب، لا حول ولا قوت، میں نے بالکل ترک کر دی ہے، یعنی میرا مطلب ہے کہ ڈیوٹی پر بالکل نہیں پیتا، یقین فرمائیے۔ اس سے عشق کرنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ بہت بہتر جناب۔ کیپٹن خاور ایکسٹرو کے حکم سے اس لڑکی کے باپ کے متعلق چھان بین کر رہا تھا جس کی لاش سڑک پر پائی گئی تھی۔ اس نے اپنی رپورٹ مکمل کر کے ایکسٹرو کے مخصوص نمبر ڈائل کیے جو ٹیلی فون ڈائریکٹری میں نہیں تھے۔ جی ہاں، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ اب وہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کی لڑکی ہی کی لاش تھی۔ وہ مسٹر ہارپر کا مینیجر ہے۔ ہارپر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، بے انداز دولت کا مالک ہے۔ ہاں، میں ہارپر کو جانتا ہوں۔ تم نے مقتولہ کے متعلق اور کیا معلوم کیا؟ وہ ایک خوش مزاج اور باسلیقہ لڑکی تھی۔ دائرہ احباب زیادہ وسیع نہیں تھا۔ جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ اس کے والدین کو پسند نہیں تھا۔ بس تم نے یہی ایک کام کی بات معلوم کی ہے؟ اچھا، پھر اس لڑکے کا کیا بنا؟ اوہو، اس کے متعلق تو میں بھی کچھ نہیں معلوم کر سکا، کیپٹن خاور نے کہا۔ ہاں، تمہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ لڑکی کی خوش مزاجی اور خوش سلیقی کے متعلق پہلے معلوم کرو۔ کیپٹن خاور! عالی جناب، آج کل تم لوگوں نے اپنی عقلوں کو چھٹی دے رکھی ہے، ایکسٹرو نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اچھا، مجھے اس لڑکے کا نام اور پتہ بتاؤ۔ عادل پرویز، سردار منزل، فلیٹ نمبر 7۔ اچھا، بس تمہارا کام ختم، ایکسٹرو نے کہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جولیانا فٹر واٹر اس ملاقات کو اتفاقیہ سمجھتی اگر ایکسٹرو سے اس موضوع پر پہلے ہی گفتگو نہ ہو چکی ہوتی۔ وہی آدمی جس نے لڑکیوں کے جزیرے میں اسے گنڈوں سے بچایا تھا ایک جنرل سٹور میں مل گیا۔ جولیا کاسمیٹکس خرید رہی تھی۔ یک اس کی نظر کاؤنٹر پر داہنی طرف پڑی اور اسے وہی آدمی نظر آیا۔ وہ مختلف قسم کے پائپ دیکھ رہا تھا اور اس میں اتنا منہمک تھا کہ شاید اسے وہاں جولیا کی موجودگی کی خبر ہی نہیں تھی۔ پہلے تو جولیا نے سوچا کہ چپ چاپ نکل ہی جائے، لیکن پھر ایکسٹرو کی ہدایت کا خیال آ گیا۔ وہ سوچنے لگی ممکن ہے ایکسٹرو بھی یہیں کہیں موجود ہو۔ دفعتاً ایک بار دونوں کی نظریں ملیں، لیکن اس آدمی کے چہرے پر بدستور وہی اجنبیت سی پائی جاتی رہی۔ وہ پھر پائپوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ جولیا کو پہچانتا ہی نہ ہو۔ جولیا نے کاسمیٹکس خریدی اور ان کا پیکٹ سنبھالتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ شاید ابھی تک کوئی پائپ منتخب نہیں کر سکا تھا۔ جولیا غیر ارادی طور پر باہر رک گئی۔ اس کے بازوؤں میں سنبھلا ہوا پیکٹ زیادہ وزنی نہیں تھا، اس لیے اسے وہاں ٹھہرنا گراں بھی نہیں گزرا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی باہر آیا، فٹ پاتھ ہی پر رک کر چاروں طرف اس انداز میں دیکھنے لگا جیسے اسے کسی کی تلاش ہو۔ جولیا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔
اس نے ایک بار پھر جولیا کی طرف دیکھا اور اس انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگا جیسے بعض اجنبی راہگیر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ جولیا نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ وہ چونک پڑا اور ندامت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، معاف کیجیے گا، یہ میری بدقسمتی ہے۔ ویسے میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا تھا۔ تعجب ہے، آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی 4 ہی دن پہلے کی بات ہے، ہم دونوں جزیرے والی نمائش میں ملے تھے اور آپ نے مجھے ان گھٹنوں سے بچایا تھا۔ اوہ ہاں، اوفو، میں بھی کتنا بھلکڑ ہوں، مجھے یاد آ گیا۔ کہیے، آپ اچھی تو ہیں نا؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ جلد سے جلد جولیا سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو، لیکن کسی مجبوری نے پیر پکڑ رکھے ہوں۔ وہ بار بار سر اونچا کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا۔ کیا آپ کو کوئی جلدی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، جی ہاں، مگر کوئی ٹیکسی نہیں نظر آ رہی۔ میری کار 3 دن سے ایک گیراج میں پڑی ہوئی ہے۔ اوہو، تو چلیے، میری گاڑی موجود ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہیں؟ اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ مجھے تو خوشی ہوگی۔ وہ اسے اپنی کار کے قریب لے گئی اور وہ پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ وہیں بیٹھیں گے آپ؟ جولیا نے پوچھا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، جولیا نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کہاں چلیے گا؟ گیرال اسکوائر میں رہتا ہوں، ریکسٹن اسٹریٹ۔ دیکھیے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جولیا نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کار چل پڑی۔ ریکسٹن اسٹریٹ تک خاموشی ہی رہی۔ نہ جولیا کچھ بولی اور نہ اس پراسرار آدمی ہی نے کچھ کہا۔ گیرال اسکوائر کے سامنے کار روک کر جولیا بھی نیچے اتر آئی، لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ آدمی پچھلی سیٹ پر نہیں ہے۔ جولیا راستے بھر خیالات میں کھوئی رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں گوارا کی تھی۔ ویسے یہ تو لازمی بات تھی کہ روانگی کی جگہ سے یہاں تک اس نے ٹریفک کانسٹیبل کے اشارے پر کئی چوراہوں کے قریب گاڑی روکی ہوگی۔ وہ پچھلی سیٹ کی طرف گئی، مگر سیٹ خالی نہیں تھی۔ اس پر کپڑے کی ایک گٹھڑی سی نظر آ رہی تھی، مگر اس نے یہ گٹھڑی اس پراسرار آدمی کے پاس نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے کھولنے کے لیے جھک پڑی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھی ہوئی ہو اور وہ ہیلی کاپٹر بڑی تیزی سے زمین کی طرف جا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا، پیشانی پر پسینہ پھوٹ آیا۔ گٹھڑی میں ایک نوزائیدہ بچے کی لاش تھی۔ وہ اسے بدحواسی میں جلدی سے ڈھانگ کر اگلی سیٹ کی طرف بڑھی۔ وہ دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، ہر حال میں، لیکن ابھی وہ کار سٹارٹ بھی نہ کر پائی تھی کہ ایک آدمی دروازہ کھول کر اس کے برابر آ بیٹھا۔ یہ صورت ہی سے کوئی لفنگا معلوم ہوتا تھا۔ ہر لحاظ سے وہ کوئی برا آدمی تھا۔ جولیا کانپ کر رہ گئی۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جملہ انگریزی میں ادا کیا تھا، مگر لہجہ پڑھے لکھے آدمیوں کا سا تھا۔ اس نے پھر کہا، گاڑی چلاؤ اور اسے دریا کی طرف لے چلو، بقیہ باتیں راستے میں ہوں گی۔ جولیا نے بادلے ناخواستہ کار سٹارٹ کی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کار چل پڑی اور اس آدمی نے کہا، محترمہ، ایسے کام رات کی تاریکی میں انجام دیے جاتے ہیں۔ وہ تو کہیے میری نظر پڑ گئی، ورنہ آپ بڑی مشکل میں پڑ جاتی۔ اب میں
تھوڑے معاوضے پر آپ کا یہ کام کرا دوں گا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی۔ مگر یہ کیا حماقت تھی، آپ بیچ سڑک پر کار روک کر گٹھڑی کھولنے لگی؟ جولیا کچھ نہ بولی، اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یہ شاید، اس آدمی نے کہا، آپ کی کسی سہیلی کا بچہ ہے یا آپ کی بہن کا، آپ کا تو نہیں ہو سکتا، مجھے یقین ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، جولیا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کسی نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ ارے اب مجھ سے کیا پردہ، میں تو آپ کی مدد کرنے جا رہا ہوں، اس طرح اسے ٹھکانے لگاؤں گا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ آپ صرف 100 روپے مجھے دے دیجئے، غریب آدمی ہوں، زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ویسے اگر آپ کسی بڑے دادا کے چکر میں پڑ گئی ہوتی تو وہ 1000 سے کم نہ لیتا۔ جولیا کچھ ایسی بدحواس تھی کہ سب کچھ بھول گئی تھی، اسے صرف بچے کی لاش یاد تھی اور یہ آدمی جو یک اس طرح مسلط ہو گیا تھا۔ اس نے پھر کہا، ایسے کاموں کے لیے مجھے ہمیشہ یاد رکھیے، میں آپ کو اپنا پتہ بتا دوں گا۔ اوہ ذرا ٹھہریے، وہ اگلی گلی ہے نا، اس کے سامنے کار روک لیجئے گا، وہاں چائے خانے میں میرا ایک دوست ہے، اسے بھی ساتھ لے لوں، وہ مجھ سے زیادہ چالاک ہے۔ جولیا نے سوچا موقع بہت اچھا ہے، یہ اپنے ساتھی کو بلانے کے لیے جائے گا اور میں چپ چاپ کھسک لوں گی، مگر وہ جولیا سے بھی زیادہ ہوشیار تھا۔ جولیا نے گلی کے پاس کار روک دی، اسے توقع تھی کہ وہ اتر کر جائے گا، لیکن اس نے کار ہی میں بیٹھے بیٹھے پان والے کو آواز دی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پکار کر کہا، ذرا شارٹی کو بھیج دے۔ پان والے نے جولیا کو اس طرح گھور کر دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو، پھر وہ خود ہی اپنی دکان سے کود کر چائے خانے میں جا گھسا۔ 2 یا 3 منٹ بعد ایک آدمی ہوٹل سے نکلا اور سیدھا کار کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وضاحت سے کوئی دیسی عیسائی معلوم ہوتا تھا۔ شارٹی پیچھے بیٹھ جاؤ، جولیا کے قریب بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ یہ خاتون مصیبت میں ہیں، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، شارٹی نے پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کار پھر چل پڑی۔ آگے بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، دریا کی طرف محترمہ۔ پھر وہ شارٹی کو بتانے لگا کہ کس طرح اسے ایک بچے کی لاش دکھائی دی جب وہ ریکسٹن اسٹریٹ میں کسی کا انتظار کر رہا تھا، اور اب اسے ہر حال میں ان خاتون کی مدد کرنی ہے۔ تم بالکل گدھے ہو، شارٹی بولا، خام خواہ دوسروں کے پھٹے میں پاؤں ڈالتے ہو۔ آپ ہی سمجھ بوجھ لیتی، ان سے پوچھو، دے بھی سکیں گی 100 روپے، کام تو بڑا خطرناک ہے۔ اتنی دیر میں جولیا کو سچ مچ یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ مجرم ہی ہو، نوزائیدہ بچے کی لاش اسی کی ذات سے تعلق رکھتی ہو۔ میں دوں گی 100 روپے، اس نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، لیکن یہاں اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے۔ دیکھا بیٹا، شارٹی نے کہکا لگایا، میں نہ کہتا تھا، کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ آپ کے پاس 100 روپے نہیں ہیں؟ آگے بیٹھے ہوئے آدمی نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ نہیں، یہاں نہیں ہے، لیکن واپسی میں آپ میرے گھر چل سکتے ہیں۔ میں گھر بھر نہیں جانتا، وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ یا تو آپ یہیں 100 روپے ادا کیجئے یا پھر میں آپ کو سیدھا پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا۔ پولیس اسٹیشن کے نام ہی سے جولیا بکھلا گئی۔ وہ وہاں اپنی اصلی حیثیت بھی ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اصلی حیثیت ظاہر کرنے کا تو یہ مطلب تھا کہ وہ محکمے ہی سے الگ کر دی جاتی، اور محکمے سے الگ ہو جانے کے بعد زندگی جیسی گزرتی ظاہر تھی۔ محکمہ اتنی معقول تنخواہ دیتا تھا کہ وہ ایک کار بھی رکھ سکتی تھی۔
رئیسوں کی طرح زندگی بسر کر سکتی تھی۔ اس کے خیال سے وہ کانپ گئی۔ ویسے اسے اطمینان تھا کہ ایکسٹرو کو ان حالات کی خبر ضرور ہوگی اور وہ اس کی طرف سے غافل نہ ہوگا، مگر اس وقت وہ کیا کرتی؟ پولیس اسٹیشن تک معاملات کا پہنچ جانا ایکسٹرو کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگا۔ دیکھیے، آپ اتنی مہربانی کیوں نہیں کرتے؟ جولیا منمنائی۔ ہم جیسے لوگ اگر مہربانی کرنے لگیں تو خود بھوکوں مر جائیں، ہم سے تو کسی کو ہمدردی بھی نہ ہو۔ پھر آپ جو بھی کہیے میں کرنے کو تیار ہوں۔ پولیس اسٹیشن؟ وہ بلایا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ٹھہریے میں بتاتا ہوں، شارٹی نے پچھلی سیٹ سے کہا۔ آپ ہمیں ایک تحریر دے دیجئے گا۔ نہیں، آگے بیٹھے ہوئے آدمی نے غصیلی آواز میں کہا۔ تحریر کیا ہوگی؟ نہیں، روپے۔ تم پھر گدھے پن کی باتیں کر رہے ہو۔ ایک شریف خاتون ہیں، ان کا اعتبار کرو۔ بس ایک تحریر کافی ہوگی۔ جب یہ ہمیں رقم ادا کر دیں گی ہم تحریر واپس کر دیں گے۔ تحریر کیا ہوگی؟ جولیا نے پوچھا۔ یہی کہ میں ایک نوزائیدہ بچے کی لاش چھپا کر پھینکنے کے لیے جا رہی ہوں۔ بچے کی بائیں ران پر ایک سیاہ داغ ہے۔ یہ میری سہیلی اوما دیوی کا ناجائز بچہ تھا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ میں اوما دیوی کو بدنامی سے بچانا چاہتی ہوں۔ میں یہ سب کچھ باہوش و حواس لکھ رہی ہوں۔ اس تحریر سے کیا ہوگا؟ جولیا نے پوچھا۔ اگر آپ روپے ادا کر دیں گی تو یہ تحریر آپ کو واپس کر دی جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں اس کا پولیس اسٹیشن جا پہنچنا لازمی ہوگا۔ لاش ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جولیا تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، گاڑی روکیے، میں آپ کو کاغذ اور قلم دیتا ہوں۔ یہ رہی میری ڈائری، بس اسی پر لکھ دیجئے، پھر ہم آپ کو آگے جانے کی بھی زحمت نہ دیں گے۔ جولیا نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ اب اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نہیں تھے۔ اس نے کہا، لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ تحریر دے دینے کے بعد بھی آپ مجھے دھوکہ نہ دیں گے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بعد بھی لاش میری کار ہی میں چھوڑ جائیں۔ نہیں، ہم بدعہدی نہیں کرتے، شارٹی نے اسے اطمینان دلایا۔ تھوڑی دیر بعد جولیا اس کی ڈائری پر اس کے قلم سے لکھ رہی تھی۔ وہ جو کچھ بھی بولا جولیا لکھتی چلی گئی۔ آخر میں اس نے اپنا صحیح نام اور پتہ بھی لکھ دیا۔ وہ مطمئن تھی، اسے یقین تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے ایکسٹرو کی پسند کے مطابق ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے چارہ بنا کر شکار کھیل رہا ہو۔ ایسی صورت میں اسے وہی کرنا چاہیے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ نام اور پتہ درست ہی ہوگا؟ شارٹی نے ڈائری واپس لیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ میرا ڈرائیونگ لائسنس دیکھنا چاہیں تو پیش کر دوں، اس پر بھی یہی پتہ تحریر ہے۔ اوہ ہاں، یہ ٹھیک ہے، ذرا دکھائیے۔ جولیا نے اسے اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھایا اور وہ مطمئن ہو گیا۔ مگر جولیا نے کہا، آپ ان روپیوں کی ادائیگی کس طرح چاہتے ہیں؟ جب آپ کہیں ہم وصول کر لیں گے۔ آپ میں سے ایک آدمی اس وقت بھی میرے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن دوسرے کو لاش اٹھا کر یہیں اترنا پڑے گا۔ ارے بس ختم کیجئے، شارٹی نے ہنس کر کہا۔ ہمیں آپ پر اعتماد ہے، ہم کسی دن بھی آپ کے گھر پر آ جائیں گے۔ جب دل چاہے، جولیا بولی۔ وہ دونوں اتر گئے۔ شارٹی گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھا۔ یہ لوگ دریا سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، لہٰذا یہ سڑک بھی قریب قریب ویران ہی تھی۔ جولیا نے بڑی جلدی میں کار گھمائی اور شہر کی طرف بھاگنے لگی۔
जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।